गुड मॉर्निंग सर। वो अपनी बाकायदा रूटीन की तरह ऑफिस में दाखिल हुई, मगर वो किसी गहरी सोच में मगन था। सर, कि आज के तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जिनका मैंने साइन कर दिया, आप मज़ीद देख लें। हया मुसलसल अपनी बात किए जा रही थी, मगर मुकाबिल शख्स किसी गहरी सोच में मगन था। मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। उसने दोबारा से रुहाब को मुखातिब किया। रुहाब होश की दुनिया में वापस आया, कहने लगा, जी जी बताएं। वो बगैर उसकी तरफ देखते हुए बोला, उसने कभी किसी को लड़की को निगाहें उठा के नहीं देखा था। वो बहुत सख्त मिजाज, संजीदा था। सर, आप ठीक हैं? वो नरमी से गोया हुई, तो उसकी बात सुन के वो इस बात में सर हिला गया। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहते हुए उसके हाथ से फाइल पकड़ ली, तमाम प्रोजेक्ट्स देखने लगा। मैंने ये बोला था कि हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करना, ना ही इनकी किसी किस्म की कोई पार्टी हमने अरेंज करनी है। वो संजीदगी से गोया हुआ। वो उसकी बात सुन के उसकी पेशानी पे बल नमूदार हुए। क्या मतलब सर? हमने उनकी पार्टी अरेंज नहीं करनी, लेकिन सर फाइल में तो उनकी बारी थी, तो इस वजह से मैंने इनका सब कुछ फाइनल कर दिया। सिग्नेचर भी कर दिए हैं सर, इनकी तो आज रात की है। ये सुन के रुहाब को गुस्सा आने लगा, कहने लगा, मेरी बात आपको समझ नहीं आती। मैंने बोला है ना कि इनकी नहीं फाइनल करनी थी, कैंसिल करो। लेकिन सर, इस पे मैंने वर्क शुरू करवा दिया है, किसकी इजाज़त से? वो गुस्से में हया पे फट पड़ा था, और हया को यूं लगा जैसे किसी ने उसके वजूद से जान निकाल ली हो। वो बुरी तरह से लड़सने लगी थी। सर, आपने खुद ही बोला था। सर, ये जो जो मेरे पास फाइल्स आई थी, मैंने उन सब का फाइनल करवाया है। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, आंखों में से अनगिनत आंसू बहे जा रहे थे। अगले ही लम्हे उसने फाइल उठाई और बगौर देखा। अब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ था। टेबल पे पड़ी हुई उसने दूसरी फाइल को देखा। जिनका काम नहीं करना था वो दूसरी फाइल में था। ओह सॉरी, बहुत ज़्यादा माजरत, उनका फाइनल करना था। इस कदर गुस्से में डांटने के बाद अब उसे माजरत कर रहा था। हया की आंखों में से अनगिनत आंसू बहने लगे। वो दिन रात इस शख्स के साथ यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। हालांकि वो ड्यूटी से ज़्यादा टाइम लगा देती थी, मगर उसके बावजूद भी आज उसका यूं डांटना न जाने क्यों हया को बहुत बुरा लगा। वो अपने घर की टेंशन में था, शायद इस वजह से उसे ज़्यादा ही डांट गया था। वो जब बाहर आया तो यहाँ पे कंसर्ट था जिसकी वो तैयारी करवा रही थी। वो उसे देखने लगा। बेसाख्ता ही उसने खुद को लानत मलामत की थी। अपने घर की टेंशन की वजह से वो यहाँ उसे इस कदर डांट गया था। वो उसके पास आया। हया, उसने नरमी से हया को पुकारा। हया ने मुड़ के उसकी तरफ देखा। वो अभी भी उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। जी सर। वो ज़बरदस्ती अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजाते हुए बोली। वो ऐसी ही थी, अच्छी खासी डांट बर्दाश्त करने के बाद भी नरमी से मुखातिब होती थी। बहुत ज़्यादा सॉरी, मुझे ऐसे तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था। वो कभी सॉरी नहीं करता था। सबने उसका गुस्से वाला रवैया ही देखा हुआ था। वो कभी अपनी गलती मानता भी नहीं था, मगर आज पहली दफ़ा न जाने क्यों हया के सामने उसने अपनी गलती को माना, और हया को अच्छा भी लगा था। उसने तो माजरत कर ली, कम अज़ कम पहली दफ़ा ही सही। उसे नहीं डांटना चाहिए था। वो मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं सर, आपको कम अज़ कम एहसास तो हुआ ना, आपने मुझे फजूल में ही डांटा। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो वो इस बात में सर हिला गया। उसके बाद वहाँ से चला गया। रात उसे आते आते 3 बज चुके थे। जैसे ही वो घर में आया, उसने मुलाजमा की तरफ देखा। आप अभी तक गई नहीं हैं? वो संजीदगी से गोया हुआ। साहब जी, बेगम साहिबा अभी तक घर नहीं आई, तो इस वजह से छोटे साहब को मैं ही संभाल रही थी। मुलाजमा की बात सुन के उसकी पेशानी पे बल नमूदार हुए। चले ठीक है, आप चली जाएं। कहाँ है काव्यान? साहब जी, वो अंदर सो रहा है। चलो ठीक है, तुम जाओ। ये कहते हुए वो अंदर आया। उसने बेड पे सोए हुए अपने बेटे को देखा। उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया। अगले ही लम्हे उसकी गाल पे बना हुआ निशान देख के उसकी पेशानी पे बल नमूदार हुए थे, थप्पड़ का निशान। और ये यकीनन प्रीशे ने ही किया था। उसे आज फिर प्रीशे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। वो उसके आने का इंतज़ार करने लगा। अभी हल्की हल्की सुबह हो रही थी जब वो गिरती पड़ती घर में दाखिल हुई। वो नशे की हालत में थी। तमाम मुलाजमीन की निगाहें उसी पे टिकी हुई थीं।
اس نے ملازمین کو گھور کے دیکھا تو وہ واپس اپنے کاموں میں مگن ہو گئے۔ پریشے کے بازو سے پکڑ کے اسے کمرے میں لے کے آیا، لا کے اسے بیڈ پہ پھینکا تھا۔ وہ جس قدر پریشے سے محبت کرتا تھا، آج کل تو اسے پریشے سے نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ کس کے ساتھ تھی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، تو اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا، اپنے محبوب کے ساتھ تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اگلے ہی لمحے وہ پریشے کے جبڑے کو دبوچ گیا۔ پریشے نے اسے خود سے دور دھکا دیا۔ بولا تھا تمہیں، مجھے طلاق دے دو۔ کیوں اپنے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا ہے؟ نہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، نہ تمہارے بیٹے کی ضرورت ہے، نہ ہی میں اس کی نوکرانی بن کے اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آتے ہوئے ہمیشہ کی طرح بول رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب آتا ہوا اس کے اوپر جھکا۔ وہ اپنے جنون سے اسے آشناس کروانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا سب کچھ نارمل ہو جائے، مگر پریشے کی ہر دن گزرتی ہوئی حالت تو اسے پاگل کرنے لگی تھی۔ پریشے نے اسے دھکا دیا۔ خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی یا مجھے چھونے کی کوشش کی، دور ہٹو مجھ سے۔ مجھے نہیں تمہاری ضرورت، میں جا رہی ہوں۔ کہاں جاؤ گی؟ وہ اس کے کندھوں سے پکڑ کے گویا ہوا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ کہنے لگا، پریشے، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ہمارا بیٹا، ہماری فیملی، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے پریشے۔ میں ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہاری ہر بات کو برداشت کیا، میں ہر طرح سے تمہیں آزادی دی، لیکن تم کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے محبت سے بول رہا تھا، اور اس کی بات سن کے پریشے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کر گئی۔ خبردار، جو میرے پاس آنے کی کوشش کی، یہ کہتے ہوئے اسے خود سے دور دھکا دیا، اور وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اسے بار بار آفس سے کال آ رہی تھی۔ اس نے تمام کانٹریکٹ دیکھنے تھے جو سائن کیے ہوئے تھے، مگر وہ اس وقت پریشے کے ساتھ الجھا ہوا تھا۔ پریشے، تم مجھے پاگل کر دیتی ہو، میں کام پہ فوکس نہیں کر پاتا، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ ایک دفعہ پھر سے دونوں کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس نے سہمے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا، جو دور کھڑا اپنے ماما بابا کو جھگڑتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پریشے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتی باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ وہ اپنے بیٹے کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے بابا کی جان؟ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، بابا آپ لوگ کیوں جھگڑ رہے ہو؟ میرے سارے دوستوں کے ماما بابا تو اتنے پیار سے رہتے ہیں، انہیں چھوڑنے بھی اسکول جاتے ہیں، آپ دونوں مجھے اسکول بھی چھوڑنے نہیں جاتے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی پہ محبت بھرا بوسہ دے گیا اور کہنے لگا، بابا کی جان، جلدی ہم آپ کو مل کے چھوڑنے جایا کریں گے۔ وہ محبت سے اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ اپنی نگاہیں جھکا گیا۔ بابا، آپ بہت بڑے ہو، ماما بھی بہت بڑی ہیں۔ یہ کہتے وہ روتا ہوا وہاں سے چلا گیا، اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، آج میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اوکے؟ آپ کو اسکول سے چھٹی ہے نا؟ وہ محبت سے بولا تھا اس کے پیچھے آ کے۔ سچ میں بابا؟ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اس کی کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ وہ اسے لے کے آ گیا۔ جیسے ہی آفس میں داخل ہوا، سامنے سے آتی ہوئی حیا کی نظر اس چھوٹے سے بچے کی طرف گئی تھی۔ لبوں پہ ایک مسکراہٹ بکھری۔ بچے تو ہمیشہ سے اسے بہت زیادہ پسند تھے۔ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ مس حیا، وہ سنجیدگی سے حیا کو پکارنے لگا۔ آپ نے سارے کام دیکھ لیے تھے؟ جی سر، میں نے بس سب کچھ فائنل کر لیا۔ اور یہ والی فائل دیکھیں۔ وہ اسے فائل دکھا رہی تھی جب اچانک اس کی شرٹ کھینچی گئی۔ اس نے نیچے دیکھا تو وہ اسے ہی بلا رہا تھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارے کر رہا تھا۔ رحاب کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ فائل دیکھ رہا تھا اور حیا آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ وہ وہاں سے اسے چلنے کا کہہ رہا تھا۔ بابا، ان کو بولے نا میرے ساتھ کھیلیں بابا، یہ کتنی اچھی ہیں، یہ بالکل مجھے اپنی مما لگ رہی ہیں۔ اور اس کی بات سن کے حیا کے لبوں پہ بے ساختہ ہی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے کاویان کی طرف دیکھا۔ چلے ٹھیک ہے، یہ میں دیکھ لیتا ہوں۔
آپ تھوڑی دیر اس کے ساتھ ٹائم گزار لیں۔ نہ جانے اسے اچھا لگا تھا کاویان کسی کی طرف تو اٹریکٹ ہوا تھا، ورنہ تو وہ کسی کی طرف اٹریکٹ تک نہیں ہوتا تھا۔ چلے ٹھیک ہے۔ حیا نے ایک دم سے جھک کے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ حیا بھی کب سے بےتاب تھی اسے اپنے بازوؤں میں اٹھانے کے لیے۔ محبت سے اس کی گال پہ بوسہ دیا تھا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ اس کی ناک کو کھینچتے ہوئے بولی۔ کاویان۔ اور آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام حیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا آپ مجھے کہیں اچھی سی جگہ پہ لے جائیں نا بابا کی جان۔ اوپر والی جگہ پہ نہیں، آپ کے بابا جان نے اوپر جانے سے منع کیا ہوتا ہے۔ پلیز مجھے لے جائیں نا پلیز، وہ ضد کر رہا تھا۔ اس کی بھرپور ضد پہ اس نے شہاب سے پوچھا تھا۔ شہاب کہنے لگا جہاں کہتا ہے اسے وہاں لے جاؤ۔ شہاب کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلا گئی، اسے اوپر کی طرف لے کے آ گئی، ساری جگہ کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کافی وقت رہا، وہ کام کو بھول چکی تھی، سارا دن اس کے ساتھ گزارا اور رات کو شہاب کہنے لگا بابا انہیں بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں نا گھر میں، یہ میرے ساتھ کھیلیں گی، مما تو میرے ساتھ کھیلتی نہیں ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ شہاب نے حیا کو دیکھا، حیا کے لبوں پہ ایک مسکراہٹ بکھر گئی، وہ کہنے لگی نہیں، ہم پھر کبھی ملیں گے نا، جب نیکسٹ سنڈے آؤ گے ٹھیک ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی گال پہ بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے پکا وعدہ؟ اسے وعدہ کر گئی تھی، چلے ٹھیک ہے۔ اس نے حیا کی طرف دیکھا تھا۔ شہاب نے آنے میں کافی زیادہ دیر لگا دی تھی۔ وہ جب رات کو واپس آیا تو ملازمہ سے معلوم ہوا کہ صبح سے وہ گھر پہ ہی نہیں تھی۔ کافی دیر تک پریشے کو کال کرتا رہا مگر پریشے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، بار بار وہ معصوم سا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس نے تکیے کو اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، مسلسل اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ جلدی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ کشور بیگم اس کے پاس آ کے کہنے لگی تم رو رہی تھی کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی کیا ہوا ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، مما اگر میں ماں بن سکتی ہوتی تو آج میرے بھی بچے ہوتے نا، مجھے بھی کبھی طلاق نہ ہوتی اس وجہ سے۔ اس کے چہرے پہ زخمی سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ کم عمر تھی جب اس کی شادی ہو گئی تھی، محض 16 سال کی تھی، مگر شادی کے 2 سال بعد اسے یہ کہہ کے طلاق دے دی گئی کہ وہ بانجھ ہے۔ اس کی رپورٹس اس کے منہ پہ ماری گئی۔ 18 سال کی عمر میں وہ واپس آ گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی زندگی پہ بھرپور توجہ دی۔ وہ ایک اچھی جاب کر رہی تھی مگر کہیں نہ کہیں اس کے دل میں کسک سی تھی۔ کتنے عرصے سے کشور بیگم اسے شادی کا کہہ رہی تھی مگر وہ کسی طور پہ بھی شادی کے لیے نہیں مان رہی تھی۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اسے اپنی کزنس کے، اپنے بھابھیوں کے بھرپور تانے برداشت کرنے پڑتے تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ اب شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ پہلے ہی شادی سے بہت زیادہ تکلیف اٹھا چکی تھی مگر آج نہ جانے کیوں کاویان کو دیکھ کے اسے بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ اس کے دل میں آیا تھا کاش اس کی بھی اولاد ہوتی، ایسے ہی وہ بھی اپنی خوبصورت سی زندگی گزارتی۔ اسے کلیگ سے ہی پتہ چلا تھا شہاب سر کی بیوی، ان کے ساتھ کچھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، وہ اپنے بیٹے سے بھی دور رہتی ہیں اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی تھی۔ کیسی ماں تھی؟ بھلا مائیں بھی اولاد سے دور رہ سکتی ہیں؟ کچھ کو تو اولاد کی قدر ہی نہیں ہوتی۔ اگلے دن جب آفس آئی تو کاویان آج پھر آیا ہوا تھا۔ آج آپ اسکول نہیں گئے؟ نہیں، میں نے بابا کے ساتھ بہت زیادہ ضد لگائی تھی۔ اس نے دیکھا آپ کے بابا کدھر ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میں نے رات کو بابا کو روتے ہوئے دیکھا تھا، وہ اسے بتانے لگا اور یہ سن کے اس کی پیشانی پہ بل نم اتار ہوئے۔ بہت زیادہ اسے پرسنلی کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، ایسے بابا کی باتیں نہیں بتاتے، وہ محبت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ شہاب اس کی بات سن چکا تھا۔ واقعی میں شہاب کو کل رات بہت زیادہ تکلیف کا احساس ہوا تھا کیونکہ اس نے میسج کیا تھا، کوئی میسج اسے ملا تھا پریشے کی طرف سے، مجھے تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا، بہت جلد خلا کا نوٹس مل جائے گا، تمہیں میرا پیچھا کرنے کی یا مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔
اتنا سخت میسج دیکھ کے وہ ٹوٹ بکھر گیا تھا۔ رات بھر اس کی روتے ہوئے گزری تھی۔ صبح اس کی آنکھیں لال تھیں، سر اس کا درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ جب وہ کاویان کو اندر لے کے آئی، بابا بابا مجھ سے بات کریں نا بابا، وہ مسلسل اس کے ساتھ ضد کر رہا تھا۔ کاویان تم ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آئی؟ خاموش ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ وہ اس قدر غصے میں تھا، پہلے پریشان تھا۔ اس نے کاویان کو ڈانٹ دیا۔ کاویان آ کے حیا کے سینے سے لگا، بری طرح سے رونے لگا۔ بابا نے ڈانٹ دیا اور محبت سے اسے بہلاتے ہوئے کہنے لگی، بابا پریشان تھے نا، ایسے آپ بابا کو تنگ نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ بابا پھر آپ کو دوبارہ سے نہیں ڈانٹیں گے۔ رات کو روحاب اس کے پاس آیا۔ سارا دن وہ اس کے ساتھ ہی رہا تھا۔ روحاب نے منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی آفس پہ نہ آئے، سارے کام وہی مینیج کر رہی تھی۔ اب وہ کافی زیادہ تھک بھی چکی تھی۔ کتنا کچھ اس نے دیکھنا تھا۔ روحاب کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی تھی کیونکہ حیا سب کچھ سنبھال لیتی تھی۔ روحاب کے کام بھی حیا دیکھ لیتی تھی۔ وہ اس حد تک حیا پہ اعتماد کرتا تھا۔ مجھے بابا کے ساتھ نہیں جانا، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولا اور روحاب اسے دیکھنے لگا۔ نہیں نا، ان کے ساتھ نہیں نہ جانا، آ جائیں واپس چلیں۔ حیا آپ کو بھلا کیسے اپنے ساتھ لے کے جا سکتی ہے؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ بابا پلیز مجھے ان کے ساتھ جانے دینا۔ آپ مجھے ڈانٹتے ہیں، مجھے آج کی رات ان کے ساتھ جانا ہے، پلیز۔ روحاب خود کو اکیلا رکھنا چاہتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ کچھ لمحے وہ اکیلے گزارے۔ اس وجہ سے وہ کہنے لگا، کیا تم کاویان کو اپنے ساتھ لے جا سکتی ہو؟ اس کی بات سن کے وہ تھوڑی بہت تو پریشان ہوئی، پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں لیتی جاتی ہوں۔ اس پہ کافی حد تک بھروسہ کرتا تھا۔ اس کی فیملی کے بارے میں جانتا تھا۔ بے شک اس کے گھر والے روحاب کے بارے میں نہیں جانتے تھے، مگر وہ سب کچھ جانتا تھا۔ اس کی مما سے ایک دو دفعہ مل بھی چکا تھا۔ چلے ٹھیک ہے، میں اسے لے کے جا رہی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ رات کو جب وہ کاویان کو اپنے گھر لے کے آئی تو اس کے بھتیجے سارے کاویان کے پاس آ گئے تھے۔ وہ بہت مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگے۔ آ جاؤ، میں تمہیں اپنے کھلونے دکھاتا ہوں، ننھے سے باسط نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اس کی بھابھیوں کو بھی وہ چھوٹا سا بچہ بہت خوبصورت لگا۔ کوئی اس سے نوڈلز بنا کے لائی تھی تو کوئی اس کے لیے آئس کریم لا رہی تھی۔ اس کے بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ کتنا پیارا بچہ ہے۔ کشور بیگم کہنے لگی، بیٹا تمہیں ایسے اسے اپنے ساتھ نہیں لے کے آنا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی، مما کیا ہو گیا ہے؟ وہ بہت زیادہ ضد کر رہا تھا۔ بیٹا وہ تمہارے ساتھ ایسے اٹیچ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا مما؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، پال لوں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بالکل یہ اپنا بیٹا معلوم ہوتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تیرنے والی نمی کو وہ اچھی طرح محسوس کر چکی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کاویان کو کافی رات کو اپنے کمرے میں لے کے آ گئی۔ سارے بچے اسی کے کمرے میں آ گئے تھے، کاویان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ اچھا وقت گزار رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے نیند آئی ہوئی ہے، میں آپ کو مما بول سکتا ہوں؟ اس کی بات سن کے حیا کو اچھا نہیں لگا۔ آپ اپنی مما کو مما بولے نا، وہ محبت سے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولی۔ نہیں مجھے آپ کو مما بولنا ہے نا، پلیز، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں نا، ایسے نہیں کہتے، کوئی آپ کے بابا کی بیوی ہوں جو آپ مجھے مما بولیں گے؟ آپ بابا کے ساتھ شادی کر لینا، بہت مزہ آئے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ نرمی سے مسکرا دی۔ میرا بچہ ایسے نہیں کہتے نا، مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ وہ باہر آئی، کشور بیگم کہنے لگی، یہ بچہ تمہارے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بھابیاں کہنے لگی، تم ایک کام کرو، اس بچے کے باپ سے شادی کر لو۔ ان کی بات سن کے وہ کہنے لگی، بھابی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے وہ چھوٹا معصوم سا بچہ ہے اور مجھے مما کہے جاتا ہے۔ ویسے بھی وہ شادی شدہ ہیں، اگر شادی شدہ ہیں تو ان کی بیوی، تو پھر اپنے بیٹے کو اس نے تمہارے ساتھ کیوں بھیجا؟ بھابی یہ بات تو میں خود بھی نہیں جانتی، شاید ان کے کوئی فیملی ایشوز ہیں، وہ بچے کو ان میں انوالو نہیں کرنا چاہتے۔ چلو ٹھیک ہے، جو تمہیں ٹھیک لگے۔ اگلے دن وہ جب آفس لے کے آئی
تو وہ بتابی کے عالم میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کاویان کو دیکھتے ہی اس نے فوراً سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور دیوانوں کی طرح اس کے چہرے پہ بوسے دینے لگا۔ رات بھر اس نے ایک میسج تک کر کے نہیں پوچھا تھا، اور صبح جیسے اس نے دیوانوں کی طرح اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا تھا، وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بابا کی جان، آپ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ آپ بور تو نہیں ہوئے؟ آپ کو پتہ ہے ان کی جو مما تھی نا، حیا آنٹی کی، وہ اتنی اچھی تھی۔ ان کو میں نانو بول رہا تھا، میرے پاس نانو نہیں ہے نا۔ ان کے فیملی والے اتنے اچھے تھے، حیا آنٹی کے بھائی بھی اتنے اچھے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ وہ سب کے ساتھ بہت سارا انجوائے کیا۔ انہوں نے مجھے آئس کریم بھی کھلائی، انہوں نے مجھے نوڈلز بھی کھلائے۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ کے باتیں بھی کرتے رہے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ اتنا زیادہ کھیلا۔ انہوں نے مجھے اتنے سارے کھلونے بھی کھیلنے کے لیے دیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا، اور وہ آج پہلی دفعہ اپنے بیٹے پر اس قدر خوشی اس کے چہرے پہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے حیا کو دیکھا۔ ڈرائیور کے ساتھ وہ اسے واپس گھر بھیج چکا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے حیا کو دیکھا اور کہنے لگا، بہت شکریہ میرے بیٹے کے ساتھ اتنا اچھا وقت گزارنے کے لیے، اسے اتنی امپورٹنس دینے کے لیے۔ نہ جانے کیوں وہ ہر دوسرے دن آفس آ جاتا تھا حیا سے ملنے کے لیے، اور حیا کو بھی اس کی عجیب سی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے کام ختم کرنے کے بعد کتنا وقت کاویان کے ساتھ گزارتی تھی۔ آج کاویان نہیں آیا تھا۔ وہ حیرت سے کہنے لگی، آج تو سنڈے تھا نا، کاویان کیوں نہیں آیا؟ اسے تھوڑا بخار تھا تو اس وجہ سے میں ملازمہ کے پاس چھوڑ کے آیا ہوں۔ کیا ہوا ہے کاویان کو؟ وہ تھوڑا پریشان ہوئی تھی، بس بخار تھا۔ آپ کیا مجھے اسے ملوانے لے کے جا سکتے ہیں؟ وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے حیا کو دیکھا۔ زیادہ ہی آپ کو اس کی عادت ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کہنے لگی، نہیں بس ورنہ مجھے بالکل اپنا بیٹا معلوم ہوتا ہے، اس وجہ سے۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرا دیا، کیونکہ اس کی سگی ماں کو اس کی فکر نہیں تھی۔ چلو ٹھیک ہے۔ وہ اس کے ساتھ آ کے گاڑی میں بیٹھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اس کے گھر پہ تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی تو وہ کافی زیادہ بخار میں تپ رہا تھا۔ آپ کو کم از کم ایسے بچے کو بخار میں تپتا ہوا چھوڑ کے آفس نہیں جانا چاہیے تھا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ اب آپ آ گئی ہیں نا، آپ سنبھال لو، اب سارا دن ان کے ساتھ گزارو، میں آفس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ اس نے واقعی میں بہت اچھے سے کاویان کا خیال رکھا، اور وہ آفس کی چیئر پہ بیٹھا سوچے جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ حیا کی طرف مائل ہونے لگ گیا تھا۔ پریچے کو گئے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ نہ اس نے خلا کا نوٹس بھیجا، نہ اس نے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ شاید اس نے نمبر وغیرہ بھی چینج کر لیا تھا۔ اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مگر نہ جانے کیوں پریچے سے بے انتہا محبت کے باوجود بھی وہ اب حیا کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ حقیقت میں مرد کا دل اس عورت سے اکتا جاتا ہے جو اسے محبت کی قدر نہیں کرتی، اس کی تذلیل کرتی ہے، اور شاید اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس وجہ سے وہ اب دوبارہ پریچے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ رات کو جب وہ کافی دیر سے آیا تو حیا وہاں پہ ہی تھی۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی، اور ایسے میں حیا واپس گھر نہیں جا سکتی تھی۔ حیا نے گھر میں تو میٹنگ کا بہانہ بنا دیا تھا، مگر اب اسے یوں رحاب کے ساتھ اکیلا ایک گھر میں رہنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ ابھی تک کاویان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ کاویان نے اپنا سر اس کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ رحاب کے کمرے میں تھی۔ رحاب کمرے میں نہیں آیا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اس کے سونے کے بعد وہ کمرے سے باہر آئی۔ لاؤنج میں آئی تو بادل گرج رہے تھے، باہر بارش برس رہی تھی۔ اچانک اندھیرا چھا گیا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ رحاب، وہ کانپتی ہوئی آواز میں رحاب کو پکارنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ موم بتی جلاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، شاید کوئی ایشو ہو گیا ہے، میں نے گارڈز کو بولا ہے، وہ دیکھ لے گا۔ بارش زیادہ نہ ہوتی تو میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا، لیکن باہر راستے بالکل بلاک پڑے ہیں۔ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔
اسی لمحے اچانک سے ایک بادل بہت زور سے گرجا اور سیدھا اس کے سینے سے چپک گئی تھی۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا تھا۔ ریلیکس ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولا۔ جیسے ہی لائٹ آئی اسے دور ہو گئی، وہ وہاں سے جانے لگی جب رحاب نے اس کی کلائی سے پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھ سے نکاح کریں گی، مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ نرمی سے اسے پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ اپنی کلائی چھڑا گئی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز میں واضح لرزش تھی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں آپ سے۔ اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں حیا کا دل بھی اس شخص کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ کافی حد تک اس کی طرف مائل ہو چکی تھی، لیکن اب اسے ڈر لگ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو کبھی اولاد کی خوشی نہیں دے سکوں گی، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ میرے پاس اولاد تو ہے، وہ تمہارا بیٹا بھی ہے، جتنا میرا ہے وہ اتنا ہی تمہارے ساتھ بھی اٹیچ ہے۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا اور اسے ڈر لگ رہا تھا۔ کیا وہ واقعی میں اس کا ساتھ نبھانا چاہتا ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اگلی صبح اس کے لیے کچھ انوکھی ہی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے سامنے سوئے ہوئے کاویان کو دیکھا، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اب آپ کی مما ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آ جائے گی۔ اس کی گال کو کھینچا۔ وہ تو رات کو ہی اس کے پرپوزل کو ایکسیپٹ کر چکی تھی، اسے کچھ کہہ چکی تھی کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے گی۔ پھر آ کے جب اس نے یہ بات کشور بیگم کو بولی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا ہمیں کیا ٹینشن ہو سکتی ہے، ہم تو کئی سال سے اسی انتظار میں تھے کہ تم شادی کے لیے مان جاؤ۔ اگر تمہیں واقعی میں لگتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگلے ہی دن وہ اکیلا ہی آیا تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا اس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کے سب اسے ملے تھے۔ اس کے بھائیوں کو تو وہ بہت اچھا لگا۔ فیملی والوں کے ساتھ اس نے پورا دن گزارا، کافی اچھا وقت گزرا۔ اس کی بھابیاں کہنے لگی، ماشاءاللہ بہت اچھا تھا بھائی، اب تو فائنلی تم بھی اپنے گھر چلی جاؤ گی، اللہ پاک تمہارے نصیب اچھے کرے۔ وہ لاکھ بری سہی لیکن اس کے بارے میں کبھی برا نہیں سوچ سکتی تھی۔ اس کی اپنی کزن تھی، وہ مسکرا دی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ان کے کہنے کے مطابق شادی کی تیاریاں تو دھوم دھام سے چل رہی تھی۔ اس کے سارے دوست بھی شادی پر انوائٹڈ تھے۔ وہ لمحہ بھی آ گیا۔ وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کاویان کو سلانے کے بعد وہ کمرے میں آیا۔ سامنے اسے دیکھ کے بے ساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بالکل اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا تھا، اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ وہ اس کے قریب ہونے لگا تو وہ کہنے لگی، آپ نے کیا بولا تھا کہ یہ محض کانٹریکٹ میرج ہوگی، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، میں کون سا آپ کے پاس آ رہا ہوں؟ اتنا تو مجھے چھونے دو، اتنا تو مجھے خود پہ حق جتانے دو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اس کے قریب ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم ہے آپ نے میرے ساتھ کاویان کے لیے شادی کی، اور یہ بات اسے معلوم ہو چکی تھی کہ اس شخص نے محض کاویان کے لیے ہی اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ اس کے بچے کو ماں کا پیار مل جائے گا۔ اس نے کبھی رحاب سے اس کی پہلی بیوی کے بارے میں پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ رحاب بس اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے قریب ہوتا ہوا کہنے لگا، نہیں بالکل بھی نہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس وجہ سے میں نے تم سے شادی کی۔ اب وہ سنجیدگی سے کھویا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، کیا واقعی میں ایسی بات ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ہاں واقعی میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اسے پہلی بار اپنی محبت سے آشناس کروانے لگا۔ آنکھیں بند کیے اسے محسوس کیے جا رہی تھی۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی وہ اسے اپنی محبت سے آشناس کروا رہا تھا۔ صبح وہ اس کے حصار میں سو رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ میری جان اٹھ جاؤ نا، وہ اس کی گال کو دھیرے دھیرے سہلاتے ہوئے بولا۔ کتنے عرصے بعد اس نے ایک عجیب سا سکون محسوس کیا تھا۔
اتنا تو وہ پریشے کے ساتھ بھی محسوس نہیں کرتا تھا۔ اتنا تو اس نے کبھی پریشے کو بھی اپنے قریب آ کے اسے محبت نہیں جتائی تھی، اس کو اپنے تمام تر جذبے، تمام تر وفائیں دی۔ وہ آہستگی سے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا اسے اپنے قریب کر گیا اور اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا تو اس نے آنکھیں کھول کے مقابل شخص کو دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ اسے دیکھنے لگی، اتنا زیادہ شرما کیوں رہی ہو؟ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا تو وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا، آپ مجھے سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے اپنے قریب کر گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ چلے ٹھیک ہے، اب مجھے اٹھنے دیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ وہ کھینچ کے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے گیا۔ بالکل بھی نہیں اٹھنے دوں گا، یہ کہتے ہوئے وہ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپاتا ہوا اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے کافی عرصے بعد اپنائیت کا احساس ہوا ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرا اس دنیا میں ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہا تھا اور وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ دونوں باتیں کر رہے تھے جب اچانک دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ وہ دونوں ہی ہڑبڑا کے اٹھے۔ بابا جان دروازہ کھولیں، باہر سے کاویان کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف آیا، اس نے آ کے دروازہ کھولا۔ بابا جان، مجھے آج اسکول نہیں جانا۔ وہ مجھے کہتی ہے بوا جان کہ اسکول جانا ہے، مجھے نہیں جانا۔ وہ ضدی انداز میں بولا تھا، یہ ضرور میری شادی کی پہلی صبح کو خراب کرے گا۔ وہ بڑبڑایا تھا، ایک دم سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ میرا بچہ، میری جان، آپ کو اسکول تو جانا ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے آج آپ کا کتنا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے؟ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ نہیں، مجھے حیا مما کے ساتھ رہنا ہے، نہ مجھے گھر میں رہنا ہے، مجھے حیا مما کے ساتھ رہنا ہے، پلیز بابا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ سختی سے بولا۔ باپ کو بھی تھوڑا ٹائم اس کے ساتھ گزارنے دو، تم نے تو پہلے بھی بڑا گزارا ہے۔ وہ اسے آنکھیں نکالتا ہوا بولا۔ بابا پلیز نا۔ اس کی بات سن کے حیا کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ چلے ٹھیک ہے، پھر باقی کے ٹائم میں میں خود رات کو گزاروں گا ان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے گزار لینا۔ یہ کہتے ہوئے اسے باہر پھینک دیا۔ دروازہ کمرے کا بند کرتا اس کے پاس آیا، اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگاتا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی، اس کے محفوظ حصار میں تھی۔ آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی۔ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ کس نے بولا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا۔ وقت گزرنے لگا، وہ کاویان کا بھرپور طریقے سے خیال رکھتی، اس کے ساتھ آفس کو بھی مینیج کرتی۔ وہ دونوں واپس آتے تو کئی لمحے ساتھ خوبصورتی سے گزارے تھے۔ آج وہ گھر پہ اکیلی تھی، کاویان کی بھرپور فرمائش پہ وہ گھر میں ہی رہ گئی تھی۔